अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। कल साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान का जो कोर्ट है उसके उनका एफिडेविट और आज भी उसके असरात और आफ्टर इफेक्ट्स हमारे सामने हैं। आज कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स भी हुई, उसमें भी बड़ी तफसीली गुफ्तगू इस इशू पर और उसका जो फैसला भी अतर मिनल्लाह साहब का आया है उसमें भी बड़े सीरियस सवालात उठाए गए हैं। आज जो उससे पहले भी जज जो समाअत हुई थी उसमें भी बहुत से सीरियस सवालात उठाए गए थे, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान हमारे साथ मुसद्दिक मलिक साहब स्टूडियोज में मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका। फारूक हबीब साहब स्टेट मिनिस्टर फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी। लेकिन इजाज़त दें तो प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे एडवोकेट अहमद हसन राना साहब से। राना शमीम साहब के साहबजादे भी हैं, उनके वकील भी हैं इस केस में। राना शमीम साहब चीफ जज साहब के वकील हैं। अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, इससे पहले के ज़ाहिर है बहुत से ऐसे सवालात हैं जो ये एफिडेविट आपने कब देखा पहली मर्तबा जी? जी मैंने तो अभी तक इसकी सिर्फ व्हाट्सएप कॉपी देखी। मेरे वाले साहब ने अभी तक मुझे वो भी नहीं दिखाई। उन्होंने कहा कि जी हम इस पर आराम से डिस्कस करेंगे, जब मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं तब इसको बैठ के आपसे डिस्कस करूंगा और इसका जवाब अकॉर्डिंगली हम बनाएंगे इंशाल्लाह। दुरुस्त। सो आपने अभी तक जब एफिडेविट छप गया अंसार अब्बासी साहब की अखबार में, उनकी स्टोरी छप गई न्यूज और जंग में, तब तक आपने देखा नहीं था? जी बिल्कुल मैंने नहीं तक देखा। ये आपके लिए सरप्राइजिंग नहीं है कि अंसार अब्बासी साहब को मिल गया लेकिन आपको नहीं मिला ये एफिडेविट? जी अगर आप मेरे दोस्तों से पूछेंगे तो वो कहेंगे इन दोनों बाप बेटे में दोस्ती भी बहुत है, लेकिन दोनों में एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट भी है। इनके अपने इंडिपेंडेंट डिसीजंस होते हैं और वो मेरे से मुझे बस इतना बता के गए थे मैं कॉन्फ्रेंस पे जा रहा हूँ, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। तो आपको ये भी पता नहीं था कि वो लंदन जाके ये इस नोटराइज करा के एफिडेविट कर उन्होंने बताया कि मैं लंदन में नवाज से मेरा है उनका और मेरा भतीजा वो बाहर एटलॉक कर रहा है माशाल्लाह से, शाम उसका नाम है, शाम सिंधु। तो वो उसमें उनसे मिलने गए थे और उस दौरान उन्होंने ये फाइल किया। तो मुझे तो ये सबसे पहले न्यूज ब्रेक की थी मतीउल्लाह जान साहब ने सुबह। कल मैं मुनाल के ऊपर था, उधर एक है विस्पर वाइन्स जो ठहरा हुआ था, तो उस पर मुझे पता चला। तो मैंने कहा जी मुझे तो खुद भी नहीं पता, पहले मुझे पता तो करने दें। फिर मैंने उनको इंटरव्यू दिया था अपना। ये मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग है, आप सरप्राइज हो ना हो, मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग है। पब्लिक में आ गया, प्रेस पे चला गया, छप गया, खबरें हो गई, वीलॉग्स हो गई, लेकिन आपको नहीं पता कि ये इस तरह का एफिडेविट आ रहा है। आप बेटे वकील हैं, एक दूसरे से बड़ा छुपा छुपा के चलते हैं। हमें अब वो भी मुझे आराम आराम से अपने फैक्ट्स बताएंगे। अभी तो मैं उनको फीस नहीं चार्ज कर सकता, वरना फीस चार्ज कर रहा होता तो वो अभी तक सब कुछ बता चुके होते। जज साहब पेश होंगे अगली पेशी में? इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह जरूर। ये एक सवाल अदालत ने भी उठाया है जी कि कहते हैं कि कोई खातिर खा जवाब इस चीज का सामने नहीं आया कि इसको लंदन में नोटराइज क्यों कराया गया। और नोटराइज उसी ने किया जो मियां साहब की तमाम हेल्थ रिपोर्ट्स को नोटराइज करते हैं। और इस वजह से ये देखिए लॉजिक की बात, मैं आपको लॉजिक की बात करें क्यों लोग इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि आप बजाते खुद पाकिस्तान में मौजूद है, उनके साहबजादे उनको देते, कहते हैं इसको नोटराइज करा दें। अगर पर्सनली जाना था खुद जा सकते थे, पाकिस्तान में बेस्ड हैं। लंदन जाके नोटराइज करा, ऐसी जल्दी क्या थी नोटराइज कराने की? लंदन से वापस आके करा लेते। आज वापस आ गए थे कल रात को, आज नोटराइज करा के आज पब्लिश करा देते। देखें ये सवाल तो आप काशिफ अब्बासी साहब राना मोहम्मद शमीम साहब से बनता है, वही जवाब दे सकते हैं, मैं तो नहीं दे सकता। सो सॉरी, नो कमेंट्स। सो आपको नहीं पता इस चीज के बारे में? आपकी उनसे बात हुई है इस मामले में? आपको बताया उन्होंने, मुझे अभी तक ये बताया ही नहीं था कि मैं ये एफिडेविट फाइल करने जा रहा हूँ, तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, इसलिए मैं क्या बताऊँ आपको। ये तो समझ रहे हैं ना कि जब लोग कहते हैं कि लंदन से क्यों हुआ तो वो क्यों कह रहे हैं, ये तो समझ में आती है ना आपको बात? इतना तो खैर जाहिर है आप वकील हैं साबिक। मैंने काशिफ साहब आप समझ नहीं रहे, आपके फादर इन लॉ वो हैं, लॉयर हैं। जी जी बिल्कुल। उनसे पिछले राना साहब और उनके बेटे कभी कोर्ट में एक साथ हम नजर भी बहुत कम आते हैं, क्योंकि वो अपना इंडिपेंडेंट काम करते हैं, मैं अपना इंडिपेंडेंट काम करता हूँ। नहीं सर, मेरा ये तो मसला ही नहीं, मैं तो खैर आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि डू यू रियलाइज कि क्यों ये सवाल उठ रहा है कि ये लंदन से क्यों नोटराइज हुआ? देखें जी, ये अगर ये कराची से फाइल होता तो क्या ये सवाल न उठ रहा होता? शायद नहीं। अच्छा चलें, वो आप लोग का है, आप नहीं देखें, लंदन जाके आई एम अस्यूमिंग, ये मेरा अपना खामख्याली भी हो सकती है। पूछना चाह रही कि उनकी कभी कोई एसोसिएशन रही है तो बिल्कुल आपको तो काशिफ अब्बासी साहब बहुत अच्छी तरह पता है थ्रू योर फादर इन लॉ के राना मोहम्मद शमीम साहब कौन है एज अ लॉयर। वो पीएमएल नून के प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं सिंध विंग के, इसमें तो कोई छुपी डपी बात नहीं है। सो यही जो
کنیکشنز ہیں انہی کی بنیاد پر ایک کہانی بن سکتی ہے اگر کوئی کہانی ساز اس کہانی کو بنانا شروع کرے کہ کنیکشنز موجود ہیں. ان کو پوائنٹ کرنے والے وہی تھے جج صاحب, کیونکہ اس میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز لکھی ہے ابھی جو فیصلہ آیا ہے, آئی ایم ناٹ شیور کہ آپ نے وہ پڑھا ہوگا اطہر من اللہ صاحب کا. انہوں نے کہا کہ یہ ایفیڈیوٹ لنڈن میں ہاؤ کوڈ ہی کوڈ ناٹ give us any satisfactory justification for notarization of the purported affidavit in the UK on 10th of November, while the brother of the executor had passed away in Pakistan on the 6th. کہ 6 کو آپ کے جج صاحب کے بھائی کی ڈیتھ ہوتی ہے, پھر بھی وہ لنڈن جا رہے ہیں, لنڈن جا کے اس کو نوٹرائز کرا رہے ہیں. اس کا کوئی خاطر خواہ جواب نہیں مل پایا ہے. Well, thank you for informing me. Well, I have not gone through the order as yet, Mr. Kashif Abbasi, but as you have informed me, ابھی تک تو ہمارے اوپر کوئی ایلیگیشن ہم نے جواب ہی نہیں دیا, تو پھر ہمارے کس طرح لکھا جا سکتا ہے؟ اٹ از پیور پریزمپشنز واٹ ایور ہیز بین ریٹن ان دی آرڈر. As far as my statement, if you want, that is very clear on my behalf of my father, the retired Honorable Chief Justice of Gilgit-Baltistan. That is very clear. اب میں اردو میں بول دیتا ہوں کہ سب کو سمجھ بھی آ جائے. وہ یہ ہے کہ جی وہ میرے خیال سے 3 یا 4 کو یا پہلی تاریخ کو گئے ہیں نیو یارک, مجھے ڈیٹ یاد نہیں ہے, کانفرنس پہ گئے ہیں اور وہاں کانفرنس اٹینڈ کر رہے تھے. ان کے بھائی ماسٹر طالب حسین صاحب کو ڈینگی ہوا ہے. ہمیں کسی کو نہیں پتا تھا کہ ان کے بڑا ہی نارمل ڈینگی ہوا, لیکن ان کی امیونٹی ویک تھی. تو اچانک 6 کو سیڈ نیوز آئی کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. ہی واز ان نیو یارک, آئی تھنک آئی گیس ایٹ دیٹ ٹائم. انہوں نے اپنی ساری کمٹمنٹ کٹ شارٹ کی, وہاں سے فلائٹ انہوں نے بک کروائی. تو لنڈن سے ان کا سٹاپ اوور تھا کیونکہ انہوں نے اپنے نواسے سے بھی ملنا تھا. تو نواسے سے ملے اور پھر وہاں انہوں نے ایفیڈیوٹ فائل کیا ہے اور بنایا ہے. سر 2 دن انتظار, یہ میں آپ کو پھر آسان الفاظ میں جو سوال سمجھ آ گیا کہ لنڈن میں نواز شریف صاحب, اب ظاہر ہے یہ کنیکشن کیا بن رہا ہے, میاں صاحب لنڈن میں ہیں, ان کا ایک نوٹری پبلک ہے. آپ کو میری بات نہیں سمجھ آ رہی نا کاشف عباسی صاحب, یہ سوال تو آپ کا رانا محمد شمیم صاحب سے بنتا ہے, آپ ان سے ٹائم لیں. آپ ان کے وکیل بھی ہیں, ان کے صاحبزادے بھی ہیں, تو آپ کو نہیں پتا یہ کیوں ہوا ہے, آپ کو نہیں پتا کیا ہوا ہے, لیکن انصار عباسی اب جرنلسٹوں کو پتا لگ گیا کہ کیا ہو رہا ہے, آپ کو نہیں بتایا انہوں نے. اب آپ سن تو لے کاشف عباسی صاحب, اب آپ تو ماشاءاللہ بڑے اچھی کیلکولیشن کرتے ہیں. اب آپ لگائیں نیو یارک سے لنڈن, لنڈن سے 1 دن یا 2 دن کا سٹاپ اوور, پھر دن کراچی, کراچی سے لاہور. کراچی میں آپ کو پتا ہے زیبل یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی ہیں, تو وہاں اپنی پروفیشنل کمٹمنٹ بھی انہیں فارم کی. اس کے بعد ہی ٹریولڈ آل دا وے ٹو لاہور. لاہور سے عارف والا, عارف والا میں بھی ان کا گاؤں ہے, خانے وال میں بھی, کیونکہ میرے دادا مرحوم اللہ ان کی مغفرت جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, وہ ادھر کے لمبردار ہیں, لمبردار تھے. اور میرے تایا ہیں منیر صاحب, تو رانا منیر, وہ ابھی کے وہاں لمبردار ہے, تو وہاں بھی ان کا جانا ضروری تھا. سر ان کا ہر جگہ جانا ضروری تھا. آپ کی ساری باتیں میں سمجھ رہا ہوں اور میں مانتا ہوں. نہیں, میں بتا رہا ہوں اس کے بعد وہ اتنا تھک گئے ہیں کہ ابھی تک انہوں نے میرے سے بات بھی نہیں کی. سر وہ اتنا تھک گئے, لیکن انہوں نے کسی کو ایفیڈیوٹ بھیج دیا, وہ ایفیڈیوٹ چھپ گیا, ان کی بات انصار عباسی صاحب سے ہو گئی. اکارڈنگ ٹو انصار عباسی صاحب ان دا کورٹ, عباسی صاحب نے کورٹ میں یہ کہا کہ میری, انہوں نے کنفرم کیا رانا صاحب سے کہ آپ کا, انہوں نے کہا جی میرا. سو آپ کو نہیں بتایا, عباسی صاحب کا رابطہ ان سے ہو گیا, آپ سے وہ بات نہیں کر رہے ہیں, باقی اپنے وکیل سے بات نہیں کر رہے, باقی سب سے بات کر رہے ہیں. لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم باپ بیٹے دونوں میں ایک دوسرے سے تھوڑے پولیٹیکل ڈفرینسز بھی ہیں, اور بالکل ہے. نہیں, میں بالکل یہ نہیں کہنا چاہ رہا, میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ان کے وکیل ہیں, ظاہر ہے آپ ان کے وکیل کے طور پہ پیش ہیں. ان کے پولیٹیکل ویوز میرے سے ڈیفرنٹ ہیں. دس از ناٹ اباؤٹ پالیٹکس, دس از اباؤٹ فیکٹ. میں فیکٹس کا سوال پوچھ رہا ہوں. اٹس آل اباؤٹ پالیٹکس. سو یہ ایفیڈیوٹ پولیٹیکل ہے؟ نہیں, اٹس ناٹ پولیٹیکل آن مائی فادر بیہاف, بٹ اٹ ہیز بین میڈ پولیٹیکل. کسی کو بینیفٹ تو ہوئے گا نا اس کا. آپ بھی بچے نہیں ہیں, میں بھی بچہ نہیں ہوں, بینیفٹ تو ہو رہا ہے کسی کو. کس کو؟ لیکن بینیفٹ کہاں تک ہوئے گا؟ کس کو ہو رہا ہے بینیفٹ؟ تو اس حد تک ہوئے گا, کسی کو, کسی کی ذات تو نہیں ڈسٹرب ہوئی نا. آپ سر یہ بینیفٹ کس کو ہو رہا ہے پہلے یہ تو بتائیں نا. آپ بھی بچے نہیں, میں بھی نہیں, تو آپ بتا دیں یہ بینیفٹ کس کو ہو رہا ہے, کس کو فائدہ ہو رہا ہے اس ایفیڈیوٹ کا؟ نہیں دیکھیں, بینیفٹ یہ ہوئے گا کہ اب جو بھی جج بیٹھے گا, وتھ آل ڈیو ریسپیکٹ, ہائی کورٹ کا یا سپریم کورٹ کا, آن دی بیل میٹرز ریگارڈنگ نواز شریف صاحب اینڈ محترمہ مریم صفدر نواز صاحبہ, اور جو بھی ان کے میٹرز ہیں, اس میں جو بھی ہوئے گا وہ جوڈیشیسلی
اور جو فیئرلی وداؤٹ فیئر اینڈ فیور ڈیسائیڈ کرے گا. وہ سمپل بات ختم. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز کو اس کا فائدہ ہوگا آنے والے دنوں میں؟ نہیں, اس کا یہ فائدہ ہوگا نا. دیکھیں جو لیگلی ان کی بیل بنتی ہوگی وہ تو بیل گرانٹ ہوئے گی نا, وہ کیوں رکے؟ آپ مجھے بتائیں, لیگلی جو انٹائٹلمنٹ ان کی بنتی ہے وہ رکنی چاہیے؟ اچھا نہیں, لیگل بات تو ہے ہی نہیں, میں تو سیاسی فائدوں کی بات کر رہا ہوں. جی, میں آپ کو دونوں لیگل اور سیاست دونوں چل رہی ہے. نہیں, لیگل معاملات جو جج کے معاملات ہوتے ہیں وہ لیگل ہوتے ہیں, اس کا سیاست سے کوئی لینا دینا. میں آپ کو بتا دوں کیا فائدہ ہوتا ہے. اگر آپ مجھ سے یہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں کہ پولیٹیکلی انہیں کیا مائلیج مل رہی ہے, تو وہ یہ مل رہی ہے وتھ آل ڈیو ریسپیکٹ کہ جی وہ ان کو ایک اپریہنشن تھا کہ ہمارے کیسز جو ہیں وہ صحیح انڈیپینڈنٹلی ڈیسائیڈ نہیں ہو رہے. اب ایک ورژن آ گیا ہے, اب اس میں لوگوں کو پتہ چل گیا ہے. اب جو کیس ہوئیں گے وہ بڑے ہائی لائٹڈ ہوئیں گے, آپ لوگ بھی اس کو اسکروٹی کی نظر سے دیکھیں گے. ایچ اینڈ ایوری فیکٹ ول بی ریکارڈڈ. سر مریم نواز شریف اور نواز شریف کا کیس ویسے اسکروٹنی سے دیکھا جاتا ہے, اس کے اندر ویسے بھی اس طرح کی چیز نہیں ہوتی. لیکن اور زیادہ ہو جائے گا. اب بس اب یہ ہو جائے گا, اور کیا ہوئے گا, اس سے زیادہ کیا ہوئے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ہائی کورٹ کے سپریم کورٹ کے جج کو انفلوئنس کیا جا سکتا ہے انلیس وہ ہونا چاہے؟ نہیں, بالکل بہت مشکل ہے. لیکن آپ کے والد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا جا سکتا ہے ٹو سم ایکسٹینٹ, اور لوگ ہوئے ہیں ہسٹری میں پہلے. کیا آپ کے والد صاحب کو انفلوئنس کیا جا سکتا ہے سر؟ آپ مجھے یہ بتائیں, ذوالفقار علی بھٹو کی صاحب کی ججمنٹ کہیں سائٹ ہوتی ہے آج تک ایز اے پریزیڈنٹ؟ نہیں, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. دیکھیں مجھے مثالیں تو موجود ہیں, میں تو آج کی بات کروں کہ آپ کے والد صاحب کو انفلوئنس کیا جا سکتا ہے. تو آج میں اور کل میں کیا فرق ہوا ہے؟ پاکستان میں کون سے ایسے لیڈرز آ گئے جنہوں نے پاکستان کو ایک ایسے مقام پہ پہنچا دی ہے کہ جہاں کوئی ڈائریکشن نہ ملتی ہو. اسٹیبلشمنٹ کا آپ کو نہیں پتا, اسٹیبلشمنٹ آرمی تو نہیں ہے. You know very well what is establishment. بالکل آپ کی بات درست ہے. میں صرف یہ آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں سر, چلے میں کورٹ کے فیصلے کو کوٹ کر دیتا ہوں. I can define establishment. Establishment کیا ہے؟ Establishment ہے serving and retired generals, judges, bureaucrats, politicians, mafias, industrialists, آپ کے جتنے بزنس مینز ہیں جو اکانومی کو ریگولیٹ کرتے ہیں, اور جو آپ کے جتنے تھنک ٹینکس ہیں, وہ سارے بنا کے وہ سر پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے. یہ تو بات ہم ہمیشہ مانتے ہیں, کوئی جھوٹ ہی بولے گا اگر کوئی کہے گا نہیں. لیکن میں فیصلہ اطہر من اللہ صاحب کا کوٹ کروں. There is also no explanation of the timing of releasing the affidavit to a reputable newspaper because the matter related to pending proceedings and the appeals were fixed for hearing on the 17th. یعنی کیوں اس ٹائم پہ کیا گیا, یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی فائدہ دینے کے لیے کیا گیا. آپ سوال کرتا ہوں کیونکہ آپ تو جرنلسٹ ہیں, آپ کو فیکٹس نہیں بھولتے. اطہر من اللہ صاحب اپنے صاحب سے پوچھے نا, وہ مشرف صاحب کے زمانے میں منسٹر تھے کہ نہیں تھے؟ پھر then he said no I realized, and then he retracted and he joined the چودھری افتخار صاحب موومنٹ. تو پھر کیا ان کو بھی یہ سوال اٹھتا ہے کہ وہ کیسے چینج ہو گئے؟ تو یہ بھی سوال یہ نشان اٹھتا ہے. نہیں, لیکن میں سوال تو کچھ اور پوچھ رہا ہوں. وہ میں تو آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں, آپ اطہر من اللہ صاحب پہ سوال اٹھا رہے ہیں, چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ. صاحب میں ایک بات بول دوں, میرے لیے وہ ایک آنریبل چیف جسٹس ہیں, میں ایک لائر ہوں. میرے لیے اطہر من اللہ صاحب آنریبل چیف جسٹس ہیں, اور میں ان کو ڈیو ریسپیکٹ دیتا ہوں. لیکن آپ نے سوال کیا تو میں نے سوال کیا کہ ہیومن نیچر چینجز. اب میں نے تو یہ سوال پوچھا ہی نہیں آپ سے کہ 4 سال کیوں لگے ہیں. غلط بات تو نہیں ہے نا, یہ بات تو میں آپ سے پوچھ ہی نہیں رہا کہ 4 سال کیوں لگے. میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں جو جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹائمنگ, جب ہیئرنگ لگی ہے مریم نواز شریف صاحبہ کی, کوئی جواب نہیں آیا کہ اس وقت یہ ایفیڈیوٹ کیوں دیا گیا. دیکھیں یہ پھر میں آپ کو ریپیٹ کروں گا, یہ سوال آپ کو رانا محمد شمیم صاحب سے پوچھنا چاہیے. سر آپ ان کے وکیل ہیں صاحبزادے, مسئلہ یہ ہے کہ آپ آگے کہہ رہے ہیں مجھے پتہ کچھ نہیں. پوری دنیا جانتی ہے جس قصے کو, اس کو اگر نہیں جانتا تو ایڈوکیٹ احمد حسن رانا صاحب نہیں جانتے ہیں. ابھی تک ہمارا اس سوال پہ ڈسکشن نہیں, اس سوال پہ ہماری ڈسکشن ہی نہیں ہوئی. میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں, سویئر ٹو گاڈ. مطلب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ایفیڈیوٹ لکھ دیا, سائن کر دیا, نوٹرائز کرا دیا, آپ کو نہیں بتایا انہوں نے؟ I think you don't believe me, Mr. Abbas. I don't actually, unfortunately, sir. مجھے بہت زیادہ this looks very unlikely what you are saying. رات کو آپ کو ابھی اجازت دے دیتی ہیں تو آپ اس طرح کریں, میرے پاس کافی پہ ہیں, اور میرے والد صاحب میرا ریلیشن شپ آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. 1 گھنٹہ بیٹھیں گے تو آپ کہہ دیں گے I understand what you're trying. تو پھر انہوں نے آپ کو وکیل کیوں رکھا اگر آپ کا ریلیشن شپ اس قسم کا؟ آپ کو پتا ہے کہ میں نے اپنا ایم ٹی جی جو متی اللہ صاحب کو بولا ہے, میں نے کہا ابھی تک تو مجھے انہوں نے انگیج بھی نہیں کیا, مجھے اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ میں یہ کیس کر سکوں. مجھے صبح انہوں نے ایڈجمنٹ کا بھی طریقہ سکھایا کہ ایڈجمنٹ کس طرح لینی ہے. میں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان. اچھا, لیکن آپ ان کے وکیل ہیں یا نہیں ہیں؟ بالکل ہوں, میرے وکالت نامہ نے سائن کر دیا. اس قابل سمجھ لیے کہ میں ان کا, اللہ کا بڑا کرم ہے میرے لیے, بہت بڑا ہے. انہوں نے سائن کیا وکالت نامہ؟ جی obviously. اور آپ نے ان سے ایفیڈیوٹ کا پوچھا ہی نہیں؟ نہیں, انہوں نے کہا میں آپ کے جب آج ڈیٹ لیں آپ جا کے, باقی کام ہم بات کو بات کریں گے. یہ آپ اپنے فادر ان لا سے پوچھ لی گا, وہ کہیں گے جو
ریٹائرڈ چیف جسٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ رہنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے سر. آخر میں مجھے یہ بتائیے گا جی کہ 4 سال کی خاموشی کا سوال بھی اٹھایا ہے کورٹ نے. جی آخر 4 سال آپ کو اس واقعے کا پتا تھا ویسے ذاتی طور پہ؟ کبھی چیف صاحب جج صاحب نے ذکر کیا ہو آپ سے؟ جی بالکل. میں نے اپنے سارے پروگرام میں یہی بولا ہے کہ ایک ہفتے بعد, کیونکہ وہ میرے ساتھ, میں نے کہا نا ایون فون پہ بھی کم بات کرتے ہیں, انہیں پتا ہے کہ یہ تھوڑا سچا انسان ہے, تو یہ مجھے بھی, میں والد صاحب کو بھی بولتا ہوں آپ نے غلط کیا ٹھیک کیے, تو وہ تھوڑے سے گھبراتے ہیں فون پہ بات کرتے ہیں کہ جی کوئی سنی نہ لے, کہیں ریکارڈنگ ہو جائے گی, بیٹے نے باپ کو بول دیا کہ جی نہیں آپ نے غلط کیا, تو وہ تھوڑا گریز کرتے ہیں. تو ایک ہفتے بعد آئے تھے تو والدہ بھی تھیں ساتھ, تو ان کے سامنے بیٹھ کے انہیں, اس وقت میری والدہ حیات تھی ہیں, الحمدللہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے, جنت اس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. تو آپ کا مشورہ کیا آمین. تھا اس وقت جب انہوں نے آپ کو بتایا کہ میں نے یہ کانورسیشن سنی؟ میں نے کہا جی آپ کے لیے بھی نئی بات نہیں, میرے لیے بھی نئی بات نہیں, ہم دونوں تو جوڈیشری سے ریلیٹڈ ہیں کب سے. میں اور بھی پھر آپ لوئر نے ان کو مشورہ دیا کہ اس کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں لے جانا چاہیے؟ نہیں جی, انہوں نے نہ مجھ سے ڈسکس کیا, نہ میں نے ان کو کچھ مشورہ دیا. صرف وہ ایک ایز اے میٹر آف فیکٹ انہوں نے کہا کہ میرے سامنے یہ گفتگو ہوئی ہے. جی 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 بالکل. مجھے ایک اور بات بتائیے گا, ویسے ایک سوال کل سے بہت سارے لوگ یہ بھی اٹھا رہے ہیں کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ نے اپنے والد صاحب سے گفتگو نہیں کرنی, ریکارڈ ہوتی ہے, تو جج صاحب ایک اور جج کو اس طرح کا مشورہ اوپن لائن پہ دے رہے تھے؟ نہیں جج صاحب ایک دوسرے جج, آپ یہ ایک انٹرسٹنگ بات ہے نا, انہوں نے والد صاحب کو کیا کہا ہے کہ آپ چپ کر جائیں, آپ سمجھیں کہ آپ نے کچھ سنا ہی نہیں, تو وہ شاید اس زوم میں تھے کہ وہ چیف جسٹس ہیں تو جو بھی چاہیں وہ کر سکتے ہیں. اب میں یہی بول سکتا ہوں with all due respect, کیونکہ یہاں ایک آنریبل چیف جسٹس ہے, میں ایک ادنا اچھا سا مجھے, لوئر آپ ہوں. کیونکہ وکیل بھی ہیں, آپ کے والد صاحب جج ہیں, کاشف صاحب میں کوئی آنریبل چیف جسٹس نہیں ہوں, تو آئی ایم with all due respect to Mr. ثاقب نثار صاحب, I take my words back and I will say کہ جی یہ میرا, آپ انٹرویو لے رہے تھے تو غلطی سے نکل گیا, چلیں اس میں ہم فلو کی بات کر دیتے ہیں, فلو میں غلطی سے نکل گیا. میں صرف کیونکہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کے والد صاحب کو پتا ہے کہ انہوں نے اوپن لائن پر کسی سے بات, اپنے بیٹے سے بات نہیں کرنی کوئی اہم, ایک جج چیف جسٹس اس طرح کا خطرناک حکم ایک اور جج کو دے رہا ہے, لیکن یہ میٹر نہیں کرتا کیونکہ آپ اس کے پریوی نہیں. دیکھیں یہ فیصلہ ثاقب نثار صاحب نے کرنا ہے. مجھے ایک بات بتائیں, میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, ایز اے لائر آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے. کاشف صاحب میری بات بھی سن لیں. جی ابھی مجھے سنوکر کھیلنے جانا ہوگا نا, جب آپ لوگ مجھے جانے دیں گے تو مجھے سنوکر کھیلنے جانا ہوگا نا, تو میری بیگم مجھے اجازت لے کے دیں گی میرے والد صاحب سے کہ انہیں جانے دیں, صبح سے بہت کام کیا انہوں نے. اچھا آپ کو سمجھ آ رہی ہے میرے ریلیشن؟ میں سمجھ گیا سر. صرف ایک آخر میں ایک اور سوال, آخری سوال میرا, ظاہر ہے یہ ساری گفتگو کے کس, آپ وکیل خود ہیں, آج اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ جن جج صاحب کا ذکر کیا گیا ایفیڈیوٹ میں وہ تو ملک سے باہر تھے, نہ وہ چیف جسٹس ہیں, نہ وہ ایکٹنگ چیف جسٹس ہیں, نہ بینچ کا حصہ ہیں. وہ کیسے انفلوئنس, وہ کوئی لاجیکلی آپ کو لگتا ہے کہ وہ انفلوئنس کر سکتے ہیں بینچ کو؟ آپ مجھ سے حل چاہ رہے ہیں تو میں ایز اے لائر آپ کو حل دے دیتا ہوں. میں بڑا ایک, میرا بس 16 سال کا ایکسپیرینس ہے, تو بہت سینئر لائرز ہیں, آپ ان سے بھی پوچھیں گے. اس میں ایک کانسٹیٹیوٹ ہونی چاہیے سپریم جوڈیشل کاؤنسل, لیکن اسپیشل, کیونکہ اس میں گلگت بلتستان ایک ٹیریٹری انوالوڈ ہے جو ڈفرنٹ ٹیریٹری ہے ایز پر کانسٹیٹیوشن, یو نو اٹ ویری ویل, اور عام بندے کو بھی آپ کو بتانا چاہیے. اور اس میں پاکستان ٹیریٹری انوالوڈ ہے. اب ایک چیف جسٹس ہیں ثاقب نثار صاحب جو پاکستان ٹیریٹری کے چیف جسٹس تھے, ایک ثاقب ریٹائرڈ چیف جسٹس ہیں آنریبل رانا محمد شمیم صاحب جو گلگت بلتستان کے چیف جسٹس تھے. تو ادھر کے بھی 2 کورٹس ہیں, ایک چیف کورٹ ہے. آپ کہہ رہے ہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل بننی چاہیے؟ جی جی, اور ادھر کے بھی 2 ججز ہونے سر چاہیے. اگر آپ کو پتا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جانا چاہیے تو یہ درخواست سپریم جوڈیشل کاؤنسل بھیج دیتے, آپ نے صافی کو کیوں بھیجی؟ اس کو سوری, یہی درخواست, یہ ایفیڈیوٹ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کیوں نہیں بھیجا؟ نہیں تو یہ سوال آپ کو رانا محمد شمیم صاحب سے کرنا چاہیے. چلے ٹھیک, بہت شکریہ. ایڈوکیٹ احمد حسن رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, صاحبزادے بھی ہیں رانا شمیم صاحب کے, اور ان کے وکیل بھی ہیں. کہہ رہے ہیں کہ اگلی پیشی میں پیش ہوں گے رانا شمیم صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے, لیکن وہ ظاہر ہے جو سوال ہیں وہ سارے اپنی جگہ پینڈنگ ہیں. ان کو نہیں بتایا رانا صاحب نے کہ وہ کیا کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں. فاروق حبیب صاحب اور مصدق ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ایک کوئک کامنٹ لے لیتے ہیں دونوں مہمانوں سے کیونکہ ہم نے ایک جوائنٹ سیشن والے اس پہ بھی جانا ہے. فاروق حبیب صاحب بھی ہیں, ڈاکٹر مصدق ملک صاحب بھی ہیں. جی حکومت سے پوچھ لیتے ہیں, ظاہر صاحبزادے کا انٹرویو تھا, ان کا کیا ویو ہے. جی فاروق حبیب صاحب, آپ نے سنا کاشف صاحب بلی تھیلے سے باہر آ چکی ہے. عدلیہ پر حملے کی جو سازش پی ایم ایل این نے چنی وہ بھی ایکسپوز ہو گئی. ان کا بیٹا انکشاف کر گیا آپ کے ٹی وی شو میں
کہ وہ پی ایم ایل این کے سندھ کے سینئر نائب صدر ہیں, لائرز ونگ کے رہ چکے ہیں, انہی کو نواز شریف نے چیف جج لگا دیا سپریم ایپلٹ کورٹ گلگت بلتستان کا. وہ امریکہ میں واپسی پہ آتے ہوئے ایک حلف نامہ تیار کراتے ہیں جس کو شریف خاندان نے خود تحریر کیا. جسٹس عامر فاروق جو کہ آنریبل جج ہیں اسلام آباد کے, جو اس کیس کو مریم کی اپیلوں کو سن رہے ہیں, ان کو ملائن کرنے کے حوالے سے یہ تو ایکسپوز ہو گئی چیز. سر لیکن میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے فاروق صاحب, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک جج ہیں جو چیف جج تھے گلگت بلتستان کے, الزام لگا رہے ہیں ثاقب نثار پہ, وہ حکومت بیچ میں کہاں سے آتی ہے؟ تو دو ججوں کا آپس کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. یہ آپ لوگ کل سے پریس کانفرنس کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں, ایک منٹ کاشف صاحب, دو ججوں کا معاملہ نہیں ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے موجودہ ایک آنریبل جج ہیں جو مریم صفدر کے کیس کی اپیل سن رہے ہیں, ان کو ملائن کرنے کی کوشش کیا گیا ہے. جب کسی سٹنگ جج کو ملائن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان کی جوڈیشری کو ملائن کر رہے ہیں. ٹھیک, یہ ان کا پرانا وتیرہ نہیں ہے. بریف کیس جو نہ لے اس کی ویڈیو بنا لو, جو بریف کو ویڈیو سے نہ مانے اس کو کلاشن کوف کی نوک پہ نکال لو, کسی کے اوپر الزامات لگا دو, جسٹس قیوم جیسے لوگوں سے ٹیلی فونوں کے اوپر فیصلے کروا لو. یہ تو ان کی تاریخ ہے, یہ ان کی سیاہ تاریخ ہے. اسی تاریخ کو جو ہے وہ دوبارہ دہرایا گیا ہے, اور اس حلف نامے کے ذریعے جسٹس عامر فاروق کو عدلیہ کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا گیا ہے. اسی کی بنیاد کے اوپر ہم قانون اور انصاف اور عدلیہ کی آزادی کے ساتھ کھڑے ہیں. کیا ہم آج آپ کے لیے قانون اور عدلیہ کی آزادی ہے, ٹھیک ہے, عمران خان جیل میں گئے, کیا ہم آج اس سے پیچھے ہٹ جائیں؟ یہ نہیں ہو سکتا. ملک صاحب, انہوں نے کہا جی کس کو پتا نہیں ہے کہ ان کی مسلم لیگ نون سے وابستگی کیا ہے, سینئر نائب صدر رہے. آپ کے لیے مشکل ہوگا جواب دینا, لیکن میں پھر بھی اس کو فریز کر لیتا ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ اس کا کسی کو سیاسی فائدہ بھی ہوگا, اور سیاسی فائدہ کس کو ہوگا؟ جو کورٹ کہتی ہے جن کی 2 دن بعد اپیل لگی ہے, وہ کون ہے؟ مریم نواز شریف صاحبہ. یہ جب اگر ڈاٹ صاحب سیاسی طور پر کنیکٹ کریں, یس ان کا جو کانٹینٹ ہے وہ کنسسٹنٹ ہے with what the other judges have said in the past. میں نے کہا 2 پیٹرن, کل بھی میں نے کہا دو پیٹرنز ہیں اس میں. ایک جو کانٹینٹ کیا ہے وہ کنسسٹنٹ ہے, لیکن جو طریقہ کار ہے وہ بھی کنسسٹنٹ ہے. خیر میں پوچھنا چاہیے تھا ان سے کہ میاں صاحب سے کوئی ملاقات ہوئی, لیکن ظاہر وہ کہیں گے کہ لندن میں تھے, ملاقات نہیں ہوئی. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو وہ باتیں کر گئے ہیں یہ تھوڑا سا آپ کے خلاف جائیں گے؟ مجھے تو ویسے ان کا انٹرویو عجیب سا لگا ہے. میں یہاں پہ بیٹھا سن رہا تھا اور میں نے یہی کہا, میں نے کہا اٹس اے فنی انٹرویو, انٹرسٹنگ اینڈ فنی انٹرویو. لیکن بہرحال یہ ان کا حق ہے جو بھی وہ انٹرویو دینا چاہیں اپنے والد کے بہاف پہ. تو مگر میں مسلم لیگ نون کنیکشن, مگر سینئر نائب صدر, جی بالکل, انہوں نے خود اپوائنٹڈ بائی میاں صاحب, انہوں نے خود کاسٹ کی ہیں یہ تمام چیزیں. مجھے پروسیس نہیں پتا کہ جج سینئر جج کیسے اپوائنٹ ہوتے ہیں. جس طرح یہاں پہ تو جوڈیشری میں ہائی کورٹ کے ججز جو ہوتے ہیں اس کا پروسیس جو ہے وہ ایگزیکٹو کے پاس نہیں ہوتا. مجھے نہیں پتا کہ یہ جو جی بی کا کیسے ہوگا, یہ میرا خیال ہے وہ چیک کر آپ چیک کر لیجئے. مجھے نہیں پتا کہ اپوائنٹمنٹ میرے گمان میں یہ تھا کہ شاید وہی جو کاؤنسل جو لیکن وہ یہاں کے ججز, وہ سپریم کورٹ کے لیے, جی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے لیے, آئی ڈونٹ کوائٹ نو. لیکن بنیادی پرائم منسٹر اپوائنٹ کرتے ہیں, چلیں وہ ان کو پتا ہے, آپ چیک کر لیجیے. میں نے آپ کو پتا ہے, مجھے یہ پتا ہے کہ پاکستان کے جو ایریاز جس ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس ہیں اس کے جج کی اپوائنٹمنٹ کا پروسیس مجھے معلوم ہے, جی بی کا مجھے نہیں معلوم, تو یہ آپ کو پتہ کر لینا چاہیے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے گفتگو فرمائی, انہوں نے خود کہا کہ وہ پولیٹیکلی الائنڈ ہیں. تو اس بارے میں اپنے والد کے متعلق جو انہوں نے تبصرہ کیا اس پہ میں کیا تبصرہ کر سکتا ہوں, یہ تو وہی کر سکتے ہیں. کیونکہ اس دیکھیں ناؤ یو لک ایٹ دی لارجر کانٹیکسٹ. مریم نواز شریف صاحبہ کی ایک ٹویٹ اس خبر کے چھپنے سے ایک شام پہلے, پریویس ایوننگ, واٹ از ریئل ہیپینس, اصل خوشی کیا ہے, کہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں اپنے لائف ٹائم میں آپ کے اب انڈیکیٹ ہو جائیں الحمدللہ. کیا یہ پریمپٹ کر رہی تھی اگلے دن کی سٹوری کو؟ یہ مجھے نہیں معلوم. میرے خیال میں اگر سٹوری دی نیوز تک آ گئی ہوئی تھی تو ہو سکتا ہے سٹوری لوگوں کو پتہ چل گئی ہو کہ یہ سٹوری رات کو چھپ رہی ہوتی ہے. لیکن دیکھیں آپ اس کو شام 6:15 بجے نہیں چھپتی سر, وہ رات کو 12 بجے. مگر اگر آپ نے کوئی کہانی لکھنی ہے تو آپ رات کو جو 12 بجے اخبار مریم صاحب سے لینا دینا کوئی نہیں نا, یا تو جج صاحب سے بات کریں گے یا ثاقب نثار صاحب سے بات کریں گے. مریم نواز کو کیا کریں گے فون کر کے, میڈم میں سٹوری چھاپنے لگے. فرسٹ آف آل تو مریم نواز صاحبہ نے کہیں نہیں لکھا کہ میرے پاس یہ سٹوری پھر یہ بہتر جواب ہے جو آپ, جی بالکل. مگر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر 5-10 لوگوں میں بات یہ نکل جائے کہ صبح یہ کہانی آ رہی ہے تو بات تو وائلڈ فائر کی طرح پھیل جاتی ہے. چھپنی ہے وہ, اصل میں پرنٹ کے اندر جانی ہے, وہ لکھی جانی ہے, وہ ایڈیٹر کے پاس, سب ایڈیٹر کے پاس جائے گی, وہ پرنٹ میں جائے گی, تو بات نکل جاتی ہے.
لیکن بنیادی طور پہ آپ اس پہ تو میں تبصرہ نہیں کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ ایک جج جو ہے وہ اٹھ کے ایک اور جج کے اوپر الزام لگا رہا ہے، تو وہ جس نے الزام لگایا ہے وہ رسپانسبل ہے، جس پہ الزام لگایا ہے وہ ان کو بلا رہے ہیں عدالت میں، تو یہ فیصلہ تو عدالت میں ہوگا. لیکن اگر آپ ویسے اس کو جوڑیں ان تمام چیزوں سے جو اس سے پہلے ہوئی ہیں، مثلا جسٹس صدیقی صاحب نے جو انڈر اوتھ خدا قرآن کا حلف لے کے کہا تھا کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے اور فیصلے کیسے کروائے جا رہے ہیں. ہاں لیکن کہا بھی جی ٹھیک ہے، ہی از دی اونلی ایکسیپشن بائی دی میں نے سن لیجیے، جسٹس صدیقی از دی اونلی ایکسیپشن. کوئی بات نہیں، لیکن جو باقی دو ججز ہیں میری بات تو سن لینے، میری بات تو کر لینے دینا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ اس کو کانٹیکسٹ میں دیکھیں، بات تو کر یار. آپ کون سا معاملہ ہے مجھے؟ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں عباسی صاحب، چلے پہلے میں آتا ہوں آپ کے پاس معاملے پہ. ملک صاحب میری بات تو ملک صاحب کو سنو ذرا، ان کا آرگیومنٹ تو مجھے کمپلیٹ کر لینے دینا. ان کو بولیں گے کسی ڈاجی آرگیومنٹ پہ آگے نہیں، ڈاجی آرگیومنٹ کر لینے دینا. اگر میں جی میں انہی کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر میں ایک ڈاجی آرگیومنٹ دے رہا ہوں تو میرا آرگیومنٹ عوام تک تو پہنچ لینے دینا. ان کو بولیں انٹرپٹ تو نہ کریں نا. میرا آرگیومنٹ پہنچ. نائب صدر جب وہ مان کے گئے تو اب ان سے کیا پوچھنا نائب صدر آئے نہیں. جی بات یہ ہے کہ اگر جسٹس جب آپ جب آپ شامل ہے اس میں، فرمائیے اجازت ہے جی، یہ شامل ہے نون لیگ یہ کروانے میں. ابھی میں دوبارہ بولوں گا، یہ دوبارہ بولیں گے. ایک سے میں ملک صاحب کو سنوں، کہتے ہیں آپ شامل ہیں اس میں، لیکن سر دوبارہ بولیں، میں شروع کرنے لگا ہوں. سر آپ تو شامل ہیں، آپ اس چیز کا جواب جی ایک دفعہ پھر کہیے آپ. نہیں شامل. جی بالکل ٹھیک، ایک دفعہ اور کہیے کیونکہ میں پھر ابھی کہنے لگا. تو ایک دفعہ کہہ دیں یار، ابھی ہو سکتا ہے کسی نے سنا نہ ہو. میری گل سنو، میں آنا تہاڈے کول فاروق حبیب صاحب. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کو لارجر کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ جسٹس صدیقی بھی ایک ہی بات کر رہے ہیں. انہوں نے بھی قرآن کا حلف لے کے یہ بات کی، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ملک ارشد صاحب جو ہیں وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں، اسی طرح کی بات کر رہے ہیں. لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا ہے یہ کیونکہ پی ایم ایل این کے کیسز ہیں تو پی ایم ایل این کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو پھر آپ ذرا لارجر کانٹیکسٹ دیکھ لیں. آپ جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب کا کلپ، ان کو کیا ضرورت تھی 4 5 6 8 سال کے بعد، یعنی ان کی انتقال سے کچھ عرصہ پہلے وہ آ کے کتاب بھی اور پھر انٹرویو بھی کلپ کے اندر جو وہ کہہ کر گئے ہیں. آپ مولوی تمیز الدین کا کیس اٹھا کے دیکھ لیں، آپ نصرت بھٹو کا کیس اٹھا کے دیکھ لیں، تو آپ کو ایک نظر آتا ہے کانٹیکسٹ کے پاکستان کے اندر کچھ معاملات ہیں. صاحب کا بھی کیس دیکھ لیں، جی بالکل، ملک قیوم صاحب کا بھی دیکھ لیں، تو آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ یہ ایک کچھ انکنسسٹنسیز مسلسل چلی آ رہی ہیں. اس پرٹیکولر کیس کے اندر آپ کو تسلسل سے ایک انکنسسٹنسی اور ایک بات نظر آ رہی ہے کہ آپ 20 والیومز لے کر گئے، آپ نے کہا والیوم 10 کے اندر ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے بعد زمین دہل جائے گی، اور 4 ٹرنک یا 10 ٹرنک بھر کے آپ لے کر آئے، اور اس کے بعد نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ آپ نے اقامہ کہ آپ اپنے بیٹے سے جو تنخواہ لے سکتے تھے. میں واپس آ رہا ہوں ایک سوال کے ساتھ. مسئلہ یہ کہ آپ نے جسٹس صدیقی صاحب کی جو بات کی وہ آپ کی بات ٹھیک ہے. ہی میڈ بار کے سامنے انہوں نے خطاب کیا، اس کے بعد انہوں نے اپنا حلف نامہ بھی دیا جب ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں پروسیڈنگز ہوئی. ان 2 کیسز میں پرابلم یہ ہے کہ یہ جج ارشد ملک صاحب میاں صاحب کو رائیونڈ اور حسین نواز کو مدینہ ملنے گئے. جی ٹھیک. اور اس کے بعد ایک ویڈیو بنی. میں آپ کو ایک دفعہ تو جعلی ویڈیو چھپا کے کیمرہ ویڈیو آپ کی بنا سکتا ہوں، 2 دفعہ میرا خیال ہے آپ جیسا آدمی نہیں پھنسے گا تو ایک نیب کورٹ کا جج تو قطعی نہیں پھنسے گا. اس ویڈیو میں کہا جا رہا ہے وہ جو آپ نے پہلی ویڈیو بنائی تھی میاں صاحب کو پسند نہیں آئی تو اب دوسری ویڈیو بنانی پڑے گی. سو پرابلم یہ ہے کہ یہ ان کا لندن جا کے نوٹرائز کرانا، عدالت بھی کہہ رہی ہے ٹائمنگ، یہ پاکستان سے نوٹرائز کرا، پاکستان کے جج ہیں، بیٹا پاکستان میں جج ہے، اور اس کو 2 دن بعد ریلیز کرنا، اس کو ایسے ٹائم پہ ریلیز کرنا جب ہیئرنگ لگی ہے. یہ 2 ججز کا کیس تھوڑا سا ڈاجی لگتا ہے. جو جج صاحب کا ٹھیک ہو سکتا ہے کہہ رہے ہوں، لیکن میں جو کہہ رہا ہوں جی، میں آپ سے کوئی ڈس ایگری تو نہیں کیا ابھی تک. اس چیز کا سوال تو جج صاحب کو دینا ہے. ٹھیک، ان کو کنٹیمپٹ میں بلایا ہے، انہوں نے آ کے جواب دینا ہے. انہوں نے یہ تمام سوالات جو آج آپ نے اٹھائے ہیں ان سب سوالات کا جواب دینا ہے. جی عدالت میں، جی بالکل یہی میرا مطلب انہوں نے دینا ہے. وہ کنٹیمپٹ میں اس وقت ان کو نوٹس ہو گیا. لیکن جو باقی چیزیں ہیں کہ آپ کو ایک تسلسل کے ساتھ ایک ہی بات نظر آ رہی ہے، وہ تسلسل جب آپ ڈاٹس کہ یہ بھی جج، یہ بھی والا بندہ غلط کہہ رہا تھا اور یہ بھی والا بندہ غلط کہہ رہا تھا، اور وہ آپ کو یاد ہوگا ایک صاحب تھے جو عدالت کے پیچھے سے نکل رہے تھے جس کو کسی صحافی نے کہا کیا دے کر آئے ہیں، وہ بھی غلط کہہ رہا تھا. تو آپ کو ایک تسلسل جب آپ ڈاٹس جوڑنا شروع کرتے ہیں، جنہوں نے جو جی میں انہی کی بات کر دلیر آدمی، تو وہ جو آپ ڈاٹس جوڑتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے یار یہ
کچھ نہ کچھ تو ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, یہ آپ کی بات درست ہے. میں نے اسی لیے کہا کہ متن کنسسٹنٹ ہے, لیکن دو کیسز میں طریقہ کار بھی کنسسٹنٹ ہے. سو یو ہیو ٹو سی کہ کیا ہوا, کیا واقعی ایکچولی. میں اس لیے کہا شوکت صاحب کو سائڈ, شوکت صدیقی صاحب کو سائڈ پہ کر دیں. باقی دو ججز کے کانڈکٹ کے اوپر پھر آج انہوں نے مجھے میرے سننے میں آیا کہ انہوں نے عدالت میں یہ بھی کہا کہ میرے پاس ایک ویڈیو ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں, جس کی عدالت نے اجازت نہیں دی. نہیں, انہوں نے کہا ایک علیحدہ اپلیکیشن. جی, وہ فیصل بات انہوں نے کہا ہم ان کیسز کو کلب نہیں کریں گے, وہ کیس اگر آپ نے کرنا ہے علیحدہ کریں. اس بات پہ جی کاشف صاحب مسئلہ, کاشف صاحب بڑا واضح ہے. پی ایم ایل این کا ایک پیٹنٹ طریقہ واردات ہے. دیکھیں ان کے پاس رسیدیں موجود نہیں ہیں, یہ اسٹیبلش ہو چکا ہے. یہ قطری خط لے کر آئے تھے, جعلی ٹرسٹ ڈیڈ لے کر آئے تھے, وہ ایک بری طرح ایکسپوز ہو چکی ہے. مریم صفدر نے خود کہا ہے کہ میرے کیس کو میرٹ کے اوپر سننے سے پہلے ہم بہت ساری چیزیں اور لے کر آنا چاہتے ہیں. کبھی وہ جو ہے وہ ڈی جی آئی کے اوپر الزام لگا دیتی ہیں, کبھی وہ ویڈیوز کی کہانی نکالنا شروع کر دیتی ہیں, اور انہوں نے یہ خود کہا, ان کی آن ریکارڈ سٹیٹمنٹ ہے کہ ابھی بہت ساری چیزیں ہم اور لے کر آ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ پیچھے بیٹھ کے وہی مائنڈ سیٹ جس نے قطری خط بنایا تھا وہ جعلی کہانیاں, جعلی افسانے, جعلی حلف نامے کرافٹ کر رہا ہے, جو ایکسپوز ہو گئے ہیں بری طریقے سے. نہ جسٹس عامر فاروق ملک اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے اندر موجود تھے, آج عدلیہ میں سامنے آ گیا. نہ ان کے وکلاء نے اس وقت جو ہے وہ ارلی ہیئرنگ کی ضمانت کی درخواست دی, یہ فیکٹ بھی سامنے آ گیا, انہوں نے اپنے فیصلے کے اندر لکھ دیا. تو یہ وہی تاریخ دہرا رہے ہیں. جبھی انہوں نے نہال ہاشمی کو لانچ کیا تھا سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف, اس ملک میں ایک تاریخ نہیں ہے فاروق صاحب, اس ملک کی تاریخ کافی لمبی چوڑی ہے. ہر تاریخ میں کوئی سیاستدان نہیں ہوتا, اس میں اور فورسز بھی ہیں جو اس تاریخ میں اس طرح کے کاموں کا حصہ ہیں. اس میں بینیفیشل کون ہے؟ بینیفیشری اس کیس میں تو میں کہہ رہا ہوں, میں خیر کہہ رہا ہوں ساری تاریخ کو کسی ایک کے متھے نہ لگائیں. کچھ تاریخ ان کے متھے جائے گی, کچھ تاریخ اوروں کے متھے بھی جائے گی. ایک منٹ لیٹ می اسٹیٹ دا فیکٹس, مجھے فیکٹس سامنے رکھ لینے دیں. مریم صفدر نے پچھلے 3 سال میں جب سے ان کا کیس میرٹ کے اوپر چلنا شروع ہوا ہے 10 بار التوا لی ہے. کون سا ایسا ملزم ہوگا, مجرم ہوگا جس کو لوئر کورٹ سے سزا ہو اور وہ کہے میرے ساتھ ناانصافی سر, آپ کسی اور طرف چلے گئے. بالکل التوا لینا تو کسی کا رائٹ ہے نا, عدالت نہ دے التوا. نہیں, ان سے پوچھیں کہ اور کون ہوگا جو وکیل بدلتا رہے گا, التوا لے گا, کاغذات جمع نہیں کرے گا, اور کون ہو سکتا ہے؟ پرائم منسٹر صاحب کا بھی یہی کیس ہے. آپ نہ کریں سر, میں نے کبھی ایسی بات نہیں کی, میں نہیں ایسی بات کر سکتا. آپ نے کہا ہے, میں نے کسی کا ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک سوال پوچھتا ہے کہ اور کون ہوگا. آخری سیگمنٹ ہے ذرا. کل کا ایک اجلاس ہے, جوائنٹ سیشن, کتنے بل ہیں فاروق صاحب اس کے لیے, کتنے لا رہے ہیں کل؟ دیکھیں اس میں مین تو جو ہے وہ ہمارا الیکٹورل ریفارمز جو ہے اس کے بلز ہیں. اس کے علاوہ کچھ ایسے بلز ہیں جو کہ کافی امپورٹنس کے ہیں, جو دونوں ہاؤسز سے پاس. یہ 10-12 ہیں یا 15-20 ہیں یا 25-30 ہیں؟ نہیں دیکھیں اب تو سیشن آ گیا, پریسائزلی بتائیں. یہ اتنے ہی ہیں کاشف صاحب. میں نے 3 بتائے ہیں, 8, 10, 15, 20, 25, 30. نہیں, یہ جتنے آپ نے پہلے بولے ہیں یہ کتنے اتنے ہی بلز ہیں. کتنے بتا تو دیں, 10 سے 12. صبح ووٹ ہونا ہے تو یہ تو بتا دیں ایگزیکٹلی کتنے ہیں. 10 سے 12 نہیں, 10 ہیں یا 12, 10 سے 12 بلز. وہ کیا ہوتے ہیں؟ 10 بل ہوں گے, 12 بل ہوں گے, 15 بل ہوں گے. وہ بلز سن تو لینا, وہ بلز وہ ہوتے ہیں جن بلز کو جو ہے وہ قانون سازی کے اندر آپ نے کسی قسم کی کوئی دلچسپی کا اظہار نہیں کیا. ریفارمز لانا چاہتے ہیں وہ کو ذاتی مفاد کے لیے تھوڑی ہیں. آپ لانا چاہیں گے ای وی ایم کو اور فورن ووٹرز کو, اوورسیز ووٹرز کو, یعنی ملاکھڑا ہوگا کل اسمبلی میں, کل خوب لڑائی مار کٹائی ہوگی. یہ بات آپ کو امپورٹنٹ ہے. الیکٹرانک دیکھیں ای وی ایم بیرون ملک جو اور سارے اتحادی مان گئے ہیں, دسو اور پائے نا چھٹو سارا کچھ ووٹ دینے ہیں. اتحادی مان گئے یقیناً اتحادی جو ہے وہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں, اور آپ کل دیکھیں گے کہ جوائنٹ سیشن کے اندر آپ کو حکومتی اتحاد جو ہے وہ تگڑا نظر آئے گا, اور یہ بلز بھی پاس ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ آج اپوزیشن کی جو ہے وہ پھر سے ہوائیاں جو ہے وہ اڑی. آپ کے ہوائیاں اڑی ہیں ملک صاحب سامنے اڑی پڑی سر؟ میں ملک صاحب کو ذرا ایک سیکنڈ ہوائیاں دیکھ لوں ذرا, ہوائیاں کتنی اڑی ہیں؟ آپ کے سامنے ہیں, آپ کے سامنے بیٹھے, اسی لیے بیٹھے کہ ہوائیاں نظر آئیں اڑتی ہوئی. چینج ہو گیا, اچھا میرا بھائی بولنے نہیں دیتا, اس کو لگتا ہے کوئی ایسی بات ہو جائے گی جو اچھی نہیں ہوگی, وہ فوراً میں بولنا شروع کرتا ہے تو کہتا ہے نہیں میں وہ کہتے کل تسی کوئی بیمار تو نہیں ہوگا تاڑے چوں. لیکن میں یہ آپ کے سامنے جو چیز کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کل اجلاس ہے, اور قانونی طور پہ ان کے اپنے جو رولز ہیں ان کے مطابق
72 گھنٹے پہلے یا 48 گھنٹے پہلے بل سرکولیٹ ہونے چاہیے, ایجنڈا ہمیں ملنا چاہیے. رات کے اب 9 بج گئے ہیں, ابھی تک ہمارے پاس نوٹس نہیں آیا کہ صبح کتنے بجے سیشن ہے, مگر نہیں آیا, نوٹس نہیں ہے, خبر ہے نوٹس نہیں ہے. وہ نوٹس آئے گا, اس کے ساتھ ایجنڈا ہوگا. نہ میرے بھائی کو پتہ ہے انفارمیشن منسٹر کو کہ کتنے بل ہیں, نہ مجھے پتہ ہے. یہ بل اٹیچ بھی نہیں ہوں گے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. یعنی صبح وہاں پہ ووٹ کے وقت یہ ٹیبل کیے جائیں گے, وہیں پہ رکھے جائیں گے اور اسی وقت ووٹ کروایا جائے گا. یعنی موقع بھی نہیں دیا جائے گا پڑھنے کا بھی وہ موقع نہیں. یعنی آپ کو سوائے اس کے کہ آپ پارٹی لائن کے بات تو کرنے دیں بھائی, بات تو کر لینے دینا, چھوڑ دینا یار, کوئی بات نہیں, پھر بھی مجھے بات کر لینے دیں. میں آپ کا دوست ہوں, دوستی کے ناطے ہی بات کر لینے دیں. اب تو واسطوں پہ بات آ گئی ہے. اللہ دواسہ دو. سر 10 سیکنڈ رکائیں اس کو ذرا. آپ کہہ رہے ہیں کہ کل کیا ہوگا؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ بھی ہو, ایک ایسا قانون جو برطانیہ میں اڑ چکا ہے اس وجہ سے کہ اس سے دھاندلی ہوگی, فرانس میں اڑ چکا ہے, جرمنی میں اڑ چکا ہے, ہالینڈ میں اڑ چکا ہے, فلپینز بہت سے ملکوں میں ہے بھی نا, انڈیا میں ہے بھی اور امریکہ میں بھی کئی استعمال ہوتا ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اپوز کریں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں میں نے کلوز کرنا ہے, اپوز کریں گے جی اپوزیشن والے اس کو. لیٹس سی واٹ ہیپنس. ہیپننگ ڈے ہوگا کل, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اسمبلی میں. اجازت دیجیے. اللہ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.